काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़वार। हम यहाँ पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बैतुल अहज़ान। इस किताब को पढ़ते हुए ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 4 और यहाँ पर हम पिछली जो कि हिस्सा दोम हमने पढ़ना शुरू कर दिया था उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे और हिस्सा दोम जिसका टॉपिक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल, उसमें हमने लास्ट नशिस्त में इबादत ज़हरा तक पढ़ा था। हमने मोहब्बत बराए खुदा के हवाले से पढ़ लिया, मुसफ़े फ़ातिमा पढ़ा, बहिश्त में मकाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ा, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू हवाले से पढ़ लिया, फिर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़ाक़ा कशी और दुआए पैगम्बर पढ़ लिया, शोहर का लिहाज, तक़सीम कार, फ़रिश्ते और ख़िदमत ज़हरा, पैगम्बर अकरम खुद अपनी बेटी की मदद करते हैं, ग़िज़ाए ज़हरा की बरकत और इबादत ज़हरा, ये हमने मुकम्मल कर लिया था। हिस्सा दोम शुरू कर, हिस्सा दोम जो है वो हम एक और आज की नशिस्त में कुछ पढ़ेंगे और फिर कुछ इससे अगली नशिस्त में, और ये हिस्सा दो मुकम्मल हो जाएगा कि जिसका टॉपिक है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल, यानी इसकी हेडिंग ये है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट में, यानी कि रीडिंग का जो है ये पार्ट नंबर 4 है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हम पेज नंबर 48 से रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है यहाँ पर, सब हेडिंग के कनीज़ का मुतालबा लिखा है। शेख सद्दूक रहमतुल्लाह रकम तराज हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बनी साद के एक शख्स से फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की गरहस्ती के कुछ हालात सुनाऊं? फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अगरचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन शख्सियत थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने इस कदर मश्क उठाई कि उनके सीने पर मश्क के निशान पड़ गए। मश्क उठाई, मीम शीन काफ, मश्क उठाई, इस कदर मश्क उठाई कि उनके सीने पर मश्क के निशान पड़ गए और उन्होंने इतनी बार झाड़ू दी कि उनके कपड़े गुबार आलूद हो गए और उन्होंने चूल्हे में इस कदर आग जलाई कि उनके कपड़े की रंगत धुएं से तब्दील हो गई। अलगरज उन्होंने मेरे घर में रहकर बड़ी तकलीफ़ें झेली। मैंने उनसे कहा कि आप अपने वालिद के पास जाकर एक कनीज़ का मुतालबा करें। अब यहाँ पर लिखा है कि जो कोई आपके कामों में आपका हाथ बटा सके तो ये बेहतर होगा। तो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वालिद के पास गईं और वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। चुनाचे वो कुछ कहे बगैर घर वापस आ गईं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा किसी ज़रूरत के सिलसिले में आई थीं, लेकिन अपनी ज़रूरियात बयान किए बगैर वापस चली गईं। फिर दूसरे दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के बाद हमारे घर तशरीफ़ लाए और आदत के मुताबिक सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब देते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो, तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हमारे करीब आकर बैठ गए और फरमाया, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, कल तुम मेरे पास आई थी, बताओ तुम्हें क्या ज़रूरत पेश आई थी? तो फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने हया की वजह से कुछ ना कहा। मुझे खौफ महसूस हुआ कि अगर मैंने जवाब न दिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले जाएंगे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं आपको बताता हूँ। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने इतना पानी भरा कि उनके सीने पर मश्क के दाग सख्त हो गए और उन्होंने इतनी चक्की चलाई कि उनके हाथों पर आबले पड़ गए और उन्होंने इतनी झाड़ू दी कि उनका लिबास गुबार आलूद हो गया और उन्होंने इतना चूल्हा जलाया कि उनके कपड़ों का रंग बदल गया। चुनाचे मैंने इनसे कहा कि तुम अपने वालिद के पास जाओ और उनसे अपने लिए एक कनीज़ तलब करो ताकि तुम्हें अमूर खानादारी में सहूलत हो जाए। ये सुनकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम चाहोगे कि मैं तुमको ऐसी चीज़ की तालीम दूं जो तुम्हारे लिए खिदमतगार से बेहतर हो? और वो ये है कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो 33
टाइम्स यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो। उस वक्त फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने सर उठाया और 3 बार कहा कि रज़ियत अन अल्लाह व रसूलहू, मैं खुदा और उसके रसूल से राज़ी हूँ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि किताब मुनाकिब में अबू बकर शिराजी जो कि उलमाए तसन्नुन तेसीन नून नून में से थे, उनसे मनकूल है कि जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना हाल पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में बयान किया और उनसे कनीज़ का तकाजा किया तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और उन्होंने फरमाया कि फ़ातिमा, मुझे खुदा की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया, इस वक्त मस्जिद में 400 ऐसे अफराद यानी असहाब सफ़ा, ब्रैकेट में लिखा है असहाब सफ़ा स्वाद फ़े मौजूद हैं कि जिनके पास खाने के लिए ग़िज़ा नहीं और पहनने के लिए लिबास मौजूद नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी फ़जीलत के ज़ाया होने का खौफ न होता तो मैं तुम्हारी दरख्वास्त ज़रूर कबूल कर लेता। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि उन्होंने कहा कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा अजर व सवाब तुमसे जुदा हो जाए और तुम्हारे बजाय तुम्हारी कनीज़ को नसीब हो। फिर लिखा है कि तफसीर सालबी से ऐन लाम बे छोटिए, तफसीर सालबी में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से और तफसीर कुशीरी काफ पे पेश है, काफ शीन ये रे छोटी है, उसमें जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से मनकूल है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को मोटा ऊन का लिबास पहने हुए देखा। वो चक्की चला रही थी और उस आलम में अपने बच्चे को दूध भी पिला रही थी। ये मंजर देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपकने लगे और फरमाया कि प्यारी बेटी, आखिरत की हलावत के लिए दुनिया की तलखी को बर्दाश्त करने में जल्दी करो। यहाँ पर ये पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। हम सफ़ा नंबर 50 पे आ गए हैं। फिर लिखा है कि हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने ये सुनकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की नेमत पर हम्द है और उसकी अता पर उसका शुक्र है। और अब सामईन ये साथ ही अगली हेडिंग आ गई है, लिखा है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ का तकल्लुम बक़ुरआन। लिखा है कि अबुल कासिम कुशीरी, फिर वही वर्ड आ गया है, काफ पे पेश है, शीन ये रे छोटी है। उन्होंने अपनी किताब में नकल किया है कि एक मरतबा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह सफ़र हज में अपने कारवान से बिछड़ गईं और उन्हें बयाबान में तन्हा सफ़र करना पड़ा। अब्दुल्ला बिन मुबारक जो कि उनकी तरह से काफ़िले से बिछड़ गए थे, इत्तेफाक से उनकी हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह से मुलाकात हुई और वो कहते हैं कि मैंने बयाबान में एक खातून को देखा तो मैंने उनसे कहा कि तुम कौन हो। खातून ने सूरह ज़ख़रफ़ की आयत नंबर 89 पढ़ी और उसका कि आप सलाम कहें, फिर अनकरीब वो जान लेंगे, ये उसका तर्जुमा था। इस आयत से मैंने समझ लिया कि खातून सलाम का मुतालबा कर रही हैं। अब्दुल्ला ने खातून पर सलाम किया और पूछा, आप बयाबान में तन्हा क्या कर रही हैं और क्या आपको अपने भटकने का अंदेशा नहीं है? तो खातून ने सूरह ज़मर की आयत नंबर 37 कि जिसे खुदा हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, इस आयत से मुझे पता चला कि खातून का खुदा पर गहरा यकीन है। अब्दुल्ला ने कहा, आपका ताल्लुक़ इंसानों से है या जिन्नात से है? तो उन खातून ने जवाब दिया सूरह अराफ की आयत नंबर 31 के ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त जीनत करो। और इस आयत से मैंने समझ लिया कि खातून का ताल्लुक़ बनी आदम से है। अब्दुल्ला ने कहा कि आप कहाँ से आ रही हैं? तो खातून ने जवाब दिया सूरह फुसलत की फ़ेसवाद लामते की आयत नंबर 44 कि उन्हें दूर दराज मकाम से बुलाया जाता है। इस आयत से मैं समझ गया कि खातून किसी दूर दराज मकाम से आ रही हैं। अब्दुल्ला ने कहा, आप किस शहर से आ रही हैं? खातून ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 13 को पढ़ते हुए फरमाया यूं कि अहले यसरब, तुम्हारा ठिकाना कहीं नहीं है। इस आयत से मुझे मालूम हो गया कि ये खातून मदीना मुनव्वरा से आ रही हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं? तो खातून ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 पढ़ी कि जो हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत रखता हो उस पर हज वाजिब है। इस आयत से मुझे मालूम हो गया कि खातून सफ़र हज पर जा रही हैं। अब्दुल्ला ने कहा, आपको कारवान से बिछड़े हुए कितने दिन हुए हैं? खातून ने फरमाया सूरह काफ की आयत नंबर 38 पढ़ी कि बेशक हमने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। इस आयत से मुझे मालूम हुआ कि इस खातून को काफ़िले से जुदा हुए 6 दिन गुजर चुके हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि क्या आप इस वक्त कुछ खाना पसंद करेंगी?
اور خاتون نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 دہرائی اور کہا کہ اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں دیے کہ وہ طعام نہ کھاتے ہوں۔ اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون کھانا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا اور پھر ان سے کہا کہ جلدی کریں اور تیز تیز قدم بڑھائیں۔ خاتون نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 پڑھی کہ اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ اس آیت سے میں سمجھ گیا کہ خاتون تھک چکی ہیں اور ان میں زیادہ تیز چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ سامعین، ہم پیج نمبر 52 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے عبداللہ نے کہا آپ میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو جائیں، تو خاتون نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 پڑھی کہ اگر زمین و آسمان میں زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون میرے ساتھ سوار ہونا پسند نہیں کرتی۔ پھر میں اونٹ سے اترا اور انہیں اکیلا سوار کیا۔ جب وہ اونٹ پر بیٹھ گئیں تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 ہے کہ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ پھر ہم چلتے ہوئے کاروان سے جا ملے تو میں نے خاتون سے پوچھا کہ اس قافلے میں تمہارا کوئی رشتہ دار بھی موجود ہے؟ تو خاتون نے جواب میں یہ آیات پڑھی جو کہ سورہ سواد کی آیت نمبر 26 کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس رسول ہیں، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 12 پڑھی کہ یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور پھر لکھا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 30 کو پڑھا کہ چنانچہ میں نے داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ کو پکارا تو 4 جوان اس قافلے سے نکل کر خاتون کے پاس آئے، اور پھر میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ نوجوان آپ کے کیا لگتے ہیں؟ خاتون نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 کو پڑھا کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ اس آیت سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خاتون ان جوانوں کی والدہ ہیں۔ پھر اس خاتون نے اپنے بچوں کو صدا دے کر فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 26 ابا جان آپ اس کو اجرت دیں کیونکہ آپ جسے اجرت دیں گے وہ قوی اور امین ہے۔ اس آیت کو سن کر میں نے سمجھ لیا کہ خاتون اپنے بیٹے کو حکم دے رہی ہیں کہ مجھے اس زحمت پر کچھ اجرت دیں۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے کچھ رقم میرے حوالے کی تو ان کی والدہ نے کہا یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کہ یعنی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اس آیت سے میں نے اندازہ لگایا کہ خاتون اپنے بیٹوں کو اس رقم سے دگنی رقم دینے کا حکم دے رہی ہیں۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے مجھے زیادہ رقم دی۔ جب میں ان سے جدا ہونے لگا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ ان جوانوں نے بتایا کہ یہ ہماری والدہ فضہ ہیں اور یہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز ہیں۔ انہیں 20 برس ہوئے ہیں کہ قرآن کے علاوہ انہوں نے کوئی کلام ہی نہیں کیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے۔ اچھا، یہاں پر سامعین حوالے کے ساتھ ساتھ حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں، آئیے وہ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ فضہ کا تعلق اہل نوبہ نون واو بے ہے سے تھا، بعد میں مدینہ آئیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیزی اختیار کی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کی اخلاقی تربیت کی۔ چنانچہ وہ سورہ دہر کی آیت نمبر 7 سے 9 کی شان نزول میں شامل ہو گئیں اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے گھرانے کا ایک فرد بن گئیں۔ مرحوم علامہ اصفہانی بریکٹ میں لکھا ہے کمپانی کاف میم پہ الف نون چھوٹی ہے، انہوں نے اپنے ایک شعر میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ شعر جو ہے وہ عربی کا ہے جو کہ جس میں کہ وہ نہیں ہیں زیر زبر پیش یعنی فتح دمہ کسرہ نہیں ہے، کہ اے صاحب ضرورت اس در سے اپنے چہرے کو کسی اور طرف نہ کرنا کیونکہ تانبے کو ان کی فضا سونا بنا دیتی ہے، تانبے کو ان کی فضا سونا بنا دیتی ہے۔ اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے از مترجم فارسی، اچھا سوری یہ فارسی کا تھا، بالکل میں نے غور نہیں کیا، یہ فارسی کا شعر تھا۔ چلیے جی اب ہم آگے چلتے ہیں، ہم پیج 53 پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر اب لکھا ہے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، پہنچ تو ہم پہلے گئے تھے۔ اگلی ہیڈنگ میں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے شیعوں کا مقام۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ ابو جعفر طبری توئے بیر چھوٹیے نے کتاب بشارت المصطفیٰ میں حمام ابی علی سے روایت کی ہے۔ حمام ابی علی کی ہجے ہے، 2 چشمی ہے، میم الف میم حمام اور الف بے چھوٹیے اور عین لام چھوٹیے ابی علی سے روایت کی ہے کہ میں نے کعب الاحبار کاف عین بے الف لام الف
ہے بے الف رے احبار سے کہا کہ تم شیعان علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ اے حمام، میں نے ان کی صفات قرآن مجید میں پڑھی ہیں، وہ خدا کا گروہ اور خدا کے دین کے مددگار اور خدا کے ولی کے پیروکار ہے، وہ خدا کے خاص اور محترم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور انہیں بہشت بری کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جنت الفردوس کے بلند و بالا محلات میں ہوں گے اور وہ ایسے مکانات میں رہائش پذیر ہوں گے کہ جو کہ مروارید موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہم آگئے پیج 54 پہ، بنے ہوئے ہوں گے، وہ مقربان ابرار میں ہوں گے، میم قاف رے بے الف نون، مقربان ابرار میں ہوں گے، اور وہ سر بمہر شراب طہور نوش کریں گے، توئے ہے واورے نوش کریں گے۔ اس شراب کا تعلق جنت کے اس چشمے سے ہوگا جسے تسنیم کہا جائے گا اور وہ ان کے لیے مخصوص ہوگا۔ تسنیم وہ چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عطا کیا ہے۔ یہ چشمہ ایک ستون سے جاری ہوگا کہ جس ستون کا قبہ ٹھنڈک میں کافور، ذائقے میں زنجبیل اور خوشبو میں مشک کی طرح سے ہوگا۔ میم شین کاف میم پہ پیش ہے، مشک کی طرح سے ہوگا۔ پھر اس چشمے کا پانی چھوٹی چھوٹی نہروں میں بہتا ہوگا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے محب اور ان کے شیعہ اسے پیئیں گے۔ اس قبے کے 4 ستون ہوں گے اور اس کا ایک ستون سفید مروارید کا ہوگا اور اس سے طہور توئے ہے واورے طہور نامی ایک چشمہ رواں ہوگا۔ اس قبے کا ایک اور ستون سبز زمرد کا ہوگا اور اس سے 2 چشمے یعنی شراب طہور اور شہد جاری ہوں گے۔ پھر یہ چشمے جنت میں نیچے کی طرف بہیں گے، لیکن تسنیم چشمے کا پانی جنت کے زیریں طبقے میں نہیں آئے گا۔ تے سین نون یہ میم یہ ہجے ہے۔ تسنیم چشمے کا پانی جنت کے زیریں طبقے میں نہیں آئے گا، اس کا پانی صرف جنت کے بلند و بالا حصے تک ہی محدود رہے گا، جس کو صرف خاص بہشتی ہی پینے کی سعادت حاصل کریں گے، اور وہ خوش نصیب صرف شیعان علی علیہ السلام اور محبان علی علیہ السلام ہی ہوں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کی یہی تفسیر ہے، اور بریکٹ میں ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن لکھا ہے میم توئے فے یہ نون متففین 25 سے لے کر 28 تک لکھا ہے کہ انہیں سر بمہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا جس کی مہر مشک کی ہوگی، اور ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پیتے ہیں۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب لکھا ہے کہ پھر کعبہ الاحبار نے کہا، الف لام الف ہے بے الف رے، پھر کاف این بے کعب الاحبار نے کہا کہ خدا کی قسم شیعوں سے صرف وہ شخص ہی محبت کرتا ہے جس سے اللہ نے عہد و میثاق لیا ہو۔ اس روایت کے نقل کرنے کے بعد ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو آب زر سے تحریر کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ نقول تیار کریں تاکہ جنت الفردوس کے بلند و بالا محلات کے وارث قرار پائیں۔ چونکہ یہ روایت اہل سنت سے نقل کی گئی ہے، اسی لیے مخالفین اسے شیعوں کی خود ساختہ روایت کہہ کر رد نہیں کر سکتے، پس یہ حدیث شیعوں کے مخالفین پر ایک حجت ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ یہ یہاں پہ جو روایت ہم نے پڑھنی شروع کی تھی کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو آب زر سے تحریر کریں گے، یہاں پہ انورٹڈ کاما شروع ہوا تھا کیونکہ اس پیراگراف میں یہ تھا کہ اس روایت کے نقل کرنے کے بعد ابو جعفر طبری لکھتے ہیں، انہوں نے جو بات کہی وہ انورٹڈ کاما میں تھی جس کا یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے پیج 55 پر، حضرت سلیمان رضی اللہ کے سوال کا جواب۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے طبری بشارت المصطفیٰ میں کتاب کنز کاف نون زے کتاب کنز
یا کنز ہوگا یہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ نے کہا کہ سلمان رضی اللہ اور بلال حبشی رضی اللہ کو میں نے دیکھا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آ رہے تھے کہ اچانک سلمان رضی اللہ آگے بڑھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما سلمان، جو کام اہل عجم اپنے بادشاہوں کے لیے کرتے تھے تم میرے لیے وہ کام مت کرو۔ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح سے کھانا کھاتا ہوں اور انہی کی طرح سے بیٹھتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت سلیمان رضی اللہ نے خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا انورٹڈ کاما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جو مقام حاصل ہوگا آپ مجھے اس سے مطلع فرمائیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سلمان رضی اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے خدا کی قسم، کہ اس خدا کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہے کہ جو اونٹ پر سوار ہو کر میدان حشر کو عبور کرے گی، اس کی سواری کا سر شین یہ تے خشیت خدا سے جھکا ہوا اور اس کی آنکھیں نور خدا سے منور ہوں گی۔ فضائل سیدہ بیان کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اس اونٹ کے دائیں جانب اور میکائیل علیہ السلام اس کے بائیں جانب اور علی علیہ السلام اس کے آگے آگے اور حسن حسین علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ خداوند عالم اس کا محافظ و نگہبان ہوگا یہاں تک کہ وہ صحن محشر کو عبور کریں گی۔ ان لمحات میں خداوند عالم کی طرف سے ندا آئے گی، اے تمام مخلوقات اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے سروں کو جھکا لو، کیونکہ اب تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور تمہارے امام علی علیہ السلام کی زوجہ اور حسن و حسین علیہ السلام کی والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ اس وقت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سر پر 2 شفاف اور سفید چادریں ہوں گی، اور جب فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت میں پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمات کا ملاحظہ کریں گی کہ جو خدا نے ان کے لیے تیار کی ہیں، تو وہ کہیں گی سورہ فاطر کی آیت نمبر 34-35 کہ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی رہنے کی جگہ پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہم کو چھو سکتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وحی کرے گا، انورٹڈ کاما اے فاطمہ تو جو چاہے مجھ سے سوال کر، میں تجھے عطا کروں گا، وہ تجھے راضی کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بارگاہ احدیت میں عرض کریں گی، خدایا تو ہی میری امید ہے، بلکہ میری امید سے بھی بلند و بالا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتی ہوں کہ میرے محبوں اور میری اولاد کے محبوں کو آتش دوزخ میں عذاب نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال قبل میں اپنے ساتھ قسم کھا چکا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرنے والوں اور تیری اولاد سے محبت کرنے والوں کو آگ میں عذاب نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے زہد فاطمہ کی ایک جھلک۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سید ابن طاؤس نے ابو جعفر احمد قمی رحمۃ اللہ کی کتاب زہد النبی سے یہ اقتباس نقل کیا ہے کہ جب سورہ ہجر کی یہ 2 آیات نازل ہوئیں، کون سی آیات تھیں کہ ترجمہ ہم پڑھیں کہ اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی وعدہ گاہ ہے اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے۔ یہ آیات سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ روئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ صحابہ کو رونے کی وجہ کا کوئی علم نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگین ہوئے
ہوئے کہ کسی کو آپ سے پوچھنے کا یارہ نہ ہوتا تھا۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب بھی اپنے لخت جگر کو دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ایک صحابی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف چل پڑا تاکہ اس رنجیدہ ماحول کو کسی طرح سے ختم کیا جا سکے۔ جب وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ چکی پیس رہی ہیں اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہی ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے القصص 60 الشورى 36۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس صحابی نے آپ علیہ السلام پر سلام کیا اور آپ علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی خبر دی۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ بلا تاخیر اٹھی اور آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی وہ پرانی چادر سر پر رکھی جس میں لیف خرما کی 12 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور اپنے بیت الشرف سے باہر آئیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہا کہ ہائے افسوس، قیصر و کسریٰ تو سندس و حریر کا لباس پہنے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ایک بوسیدہ چادر پہنے جس میں متعدد گرہیں لگی ہوئی ہوں۔ الغرض حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سلیمان رضی اللہ میرے پاس میرے لباس پر تعجب کر رہا ہے، جبکہ مجھے اس خداوند عالم کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہمیں تو پورے 5 سال ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچھانے کا گدا بس ایک پوست گوس فند پر مشتمل ہے جس پر ہم رات کو آرام کرتے ہیں اور دن کے وقت ہمارا اونٹ اس پوست پر گھاس کھاتا ہے اور ہمارا تکیہ لیف خرما سے بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم نے سلیمان رضی اللہ سے فرمایا کہ بے شک میری بیٹی سبقت حاصل کرنے والوں کی صف سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اچھا ہم پیج 58 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، ابا جان آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو اس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہجر کی مذکورہ 2 آیات تلاوت فرمائیں۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جہنم کا نام سنا تو چہرے کے بل زمین پر گریں اور فرمانے لگیں کہ ہائے افسوس، پھر افسوس اس پر کہ جو دوزخ میں چلا جائے گا۔ اچھا یہاں پہ سامعین آیات کا نمبر اور نظر نہیں آ رہا مجھے، چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہائے افسوس، پھر افسوس اس پر کہ جو دوزخ میں چلا جائے۔ جب سلیمان رضی اللہ نے ان آیات کو سنا تو کہا، کاش میں ایک گوس فند ہوتا، میرے خاندان والے مجھے ذبح کرتے اور میری کھال اتار لیتے، لیکن میں نے دوزخ کا نام نہ سنا ہوا ہوتا۔ ابو ذر رضی اللہ نے کہا، کاش میری ماں بانجھ ہوتی کہ میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور آگ کا نام نہ سنا ہوتا۔ مقداد رضی اللہ نے کہا کہ اے کاش میں بیابان کا ایک پرندہ ہوتا کہ نہ میرا حساب ہوتا نہ مجھ پر عقاب ہوتا اور میں نے آگ کا نام نہ سنا ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے کاش جنگل کے درندوں نے میرے جسم کو پھاڑ لیا ہوتا، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں نے دوزخ کا نام نہ سنا ہوتا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور رو رو کر کہنے لگے کہ ہائے طول سفر اور ہائے سفر قیامت کے لیے زاد راہ کی کمی۔ ہم آ گئے پیج 59 پر۔ لکھا ہے ہائے، بریکٹ میں لکھا ہے، گناہ گار لوگ آگ کی طرف جا رہے ہوں گے اور آگ ان کو گھیرے میں لے لے گی۔ وہ ایسے بیمار ہیں کہ جن کی عیادت کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور وہ ایسے زخمی ہیں کہ جن کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، اور وہ ایسے قیدی ہیں جنہیں بند آتش سے آزاد کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ ایسے قیدی ہیں جن کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ان کی خوراک اور ان کا پانی آگ کا ہوگا اور وہ آگ کے شعلوں میں غوطے کھانے والے ہوں گے، جبکہ وہ دنیا میں کپاس سے بنا ہوا لباس پہنتے تھے اور دوزخ میں آگ کی لپٹیں ان کا لباس ہوں گی۔ لپٹیں ٹھیک ہے، لام پہ ٹے غنہ، جی لپٹیں ان کا لباس ہوں گی۔ دنیا میں وہ لوگ اپنی بیویوں سے ہم آغوش ہوتے تھے، لیکن دوزخ میں شیاطین کے ہم آغوش ہوں گے۔ اور سامعین اب اگلی ہیڈنگ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنت پیغمبر علیہ السلام کا زہد۔ آئیے اس حوالے سے جانتے۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ کسی سفر کے سلسلے میں باہر جاتے
تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے الوداع کہتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے، اور اس طرح سے جدائی کے لمحات کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک سفر جنگ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو حسب عادت اپنی نور نظر کے گھر گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر مخصوص پردہ لگا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے نواسوں حسن و حسین علیہ السلام کو دیکھا، جن کے ہاتھوں میں چاندی کے دست بند تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے ہی وہاں سے چلے گئے اور گھر میں تشریف نہ لائے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنے والد کے اس عمل کا پتہ چلا تو آپ سمجھ گئیں کہ وہ اس پردے اور حسنین علیہ السلام کے دست بند کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ آپ نے وہ پردہ اتارا اور اپنے شہزادوں کے ہاتھوں سے چاندی کے دست بند اتارے، اور اپنے شہزادوں کے ہاتھ پر وہ پردہ اور دست بند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور روانہ فرمائے۔ رسول خدا نے حسنین علیہ السلام سے پردہ اور چاندی کے دست بند لے لیے، اور اپنے ایک غلام جس کا نام صوبان تھا، سیوا و بے الف نون صوبان تھا، اس سے فرمایا کہ یہ دست بند فلاں جگہ لے جا کر فروخت کر دو، اور اس کی قیمت میں سے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے چوب چے واو بے چوب اسب عین سواد بے کا ایک گلو بند، اور حسنین علیہ السلام کے لیے چوب آج عین چے واو بے العین الف جیم کے دست بند خرید لو۔ اور پھر لکھا ہے کہ کیونکہ یہ میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں ہی حاصل کر لے۔ اب اس حوالے سے سامعین یہاں پر حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں، وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مسند احمد اور کشف الغمہ قرآن میں سورہ احقاف کی 20ویں آیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ روز قیامت کافروں کو آگ میں لے جایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لذائذ دنیا کے مزے خوب لوٹ چکے۔ حوالہ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مترجم فارسی۔ تو آئیے اب ہم واپس چلتے ہیں صفحے کی جانب، جہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے، اور ہم پیج 60 پر آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ اور نوشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام۔ لکھا ہے شیخ جلیل ابو جعفر تبرسی اپنی کتاب الدلائل میں ابن سعود کی سند سے رقم تراز ہے کہ ایک شخص حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر حاضر ہوا۔ اس نے کہا کیا آپ کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نشانی بطور یادگار موجود ہے جس کی میں زیارت کر کے ثواب حاصل کر سکوں؟ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ وہ لکھی ہوئی تختی لے آؤ۔ کنیز نے تلاش شروع کی لیکن اسے تختی کہیں دکھائی نہ دی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے کنیز سے فرمایا کہ تجھ پر افسوس، اسے تلاش کر، کیونکہ وہ تختی میری نظر میں حسن حسین علیہ السلام کے مساوی ہے۔ لکھا ہے کنیز ڈھونڈنے لگی اور بالآخر اس نے اسے تلاش کر لیا، اور وہ مذکورہ تختی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے سامنے لے کر آئی، اور اس تختی پر یہ عبارت تحریر تھی: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو، جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے۔ جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ بھلائی طلب کرنے والے، بردبار اور صلہ رحمی کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گالی بکنے والے، بد زبان، بے شرم اور زیادہ سوال کرنے والے اور سوال میں اصرار کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور گالی دینا بے شرمی ہے، اور بے شرمی کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہاں پر جو ہے پھر سے یہ مکمل ہوا، ہم صفحہ نمبر 61 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر پھر لکھا ہے کہ مصائب زہرا کی پیشن گوئی۔ اچھا یہاں پر جو پوری تختی جس پہ لکھی ہوئی تھی، جس کا ہم نے اوپر ترجمہ پڑھا، وہ حاشیے میں عربی میں لکھی ہوئی ہے، لیکن فتحہ دمہ کسرہ کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا اور جان لیا۔ اب یہاں پہ لکھی اگلی ہیڈنگ ہے مصائب زہرا سلام اللہ علیہ کی پیشن گوئی۔ شیخ صدوق رضی اللہ رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت علیہ السلام پر مصائب وارد ہونے کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ وہ طویل روایت جس کا تعلق مصائب زہرا سلام اللہ سے ہے وہ یہ ہے کہ بحر نو
نون واو عین بحر نو میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ اولین و آخرین کی خواتین کی سردار ہے، اور وہ میرا پارہ تن ہے اور میری آنکھوں کا نور ہے، میرا میوہ دل ہے اور میری روح ہے جو کہ میرے پہلو میں دھڑکتی ہے۔ وہ انسانی روپ میں حور ہے، جب وہ جب بھی محراب عبادت میں خدا کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نور اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے کہ جیسا کہ اہل زمین کے لیے ستاروں کا نور چمکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم میری کنیز کو دیکھو جو کہ تمام کنیزوں کی سردار ہے، وہ اس وقت میری عبادت کے لیے میرے سامنے کھڑی ہے۔ دیکھو میرے خوف سے اس کے جسم کے اعضاء کس طرح سے لرز رہے ہیں اور وہ پورے دل کی توجہ سے میری طرف متوجہ ہے۔ میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے شیوں کو آتش دوزخ سے آزاد کیا ہے، یعنی میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے شیعہ دوزخ سے امان میں ہوں گے۔ مؤلف کہتا ہے کہ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں تو میں ان مصائب و علام کو یاد کرتا ہوں کہ جو میرے جانے کے بعد اس پر وارد ہوں گے۔ میں گویا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اس کے گھر کو پریشانی نے آ لیا ہے اور میرے بعد لوگ ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ان کا حق غصب کر لیا گیا ہے، اسے حق میراث سے محروم کر دیا گیا ہے اور اس کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے، اس کا حمل ساقط ہو گیا ہے اور وہ اس وقت مجھے یا محمدہ کہہ کر مدد کے لیے پکار رہی ہے، لیکن اس کی آواز پر جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ مدد طلب کر رہی ہے لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا اور وہ میرے بعد ہمیشہ غمگین اور محزون ہے اور کبھی سلسلہ وحی کے منقطع ہونے پر روتی ہے اور کبھی میری جدائی کو یاد کر کے روتی ہے اور آدھی رات کے وقت وہ گھبرا جاتی کیونکہ اسے میری تلاوت قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی اور ان لمحات کو یاد کرتی ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی میں کس قدر محترم تھی، لیکن اب اس کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت خدا اپنے فرشتوں کو اس کا مونس قرار دے گا اور فرشتے اس سے باتیں کریں گے جیسا کہ وہ مریم علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، اور وہ اسے آواز دے کر کہیں گے کہ فاطمہ، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں سے ممتاز کیا ہے۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، اپنے پروردگار کی عبادت کو کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ پھر میں گویا یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی درد مند ہے اور بیمار ہے، پیج 63، اور اسے تیماردار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام بنت عمران کو اس کی تیمارداری کے لیے روانہ کرتا ہے اور اس کی تیمارداری وہ کرتی ہیں۔ اس وقت میری بیٹی بارگاہ احدیت میں یوں راز و نیاز کر رہی ہے، خدایا میں زندگی سے سیر ہو چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں، اہل دنیا سے میں نے بہت سے دکھ اٹھائے ہیں، اب مجھے میرے والد کے ساتھ ملحق فرما۔ اللہ اسے مجھ سے ملحق کر دے گا اور وہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پاس غمگین و محزون حالت میں آئے گی کہ اس کا حق غصب کیا جا چکا ہوگا اور اسے مار ڈالا گیا ہوگا، اور میں اس وقت خدا کے حضور عرض کروں گا، خدایا جن لوگوں نے اس پر ظلم کیا ہے انہیں اپنی رحمت سے دور فرما، اور جن لوگوں نے اس کا حق غصب کیا ہے ان سے پورا بدلہ لے، جن لوگوں نے اسے پریشان کیا ہے انہیں ذلیل و خوار فرما، اور جنہوں نے اس کے پہلو کو زخمی کیا اور جنہوں نے اس کے حمل کو ساقط کیا ہے انہیں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل فرما۔ اور اس وقت فرشتے میری دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہیں گے۔ تو یوں سامعین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ابھی اس کا اگلا پارٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔